Welcome in Health CZO Introduction to Biochemistry। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा मज़मून है जो कि मेडिकल साइंसेस और जनरल साइंसेस में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। इस लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ क्या है, बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं और इसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री का इंसानी ज़िंदगी के साथ क्या तल्लक है। इन तमाम बातों को हम इसी लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री यूनानी ज़बान से निकाला गया लफ्ज़ है जो कि दो अल्फाज का मरकब है। बायो के मैनी लाइफ यानी कि ज़िंदगी के हैं और केमिस्ट्री के मैनी केमिकल्स के हैं। तो इस तरह से हमें ये मालूम होता है कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा मज़मून है जिसमें हम ऐसे तमाम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका तल्लक इंसानी ज़िंदगी के साथ होता है। अब हम स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री समटाइम्स कॉल्ड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो कि एक मज़मून का नाम है, बाज़ औक़ात हम इसको बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री क्या है? जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि बायोलॉजिकल जिसका तल्लक इंसानी ज़िंदगी के साथ होता है और केमिस्ट्री के मैनी केमिकल्स के हैं। ऐसे केमिकल्स जो कि इंसानी ज़िंदगी का पर असर करते हैं या फिर इंसानी जिस्म उनको खुद से पैदा करता है, इनको हम बायोलॉजिकल केमिकल्स कहते हैं। तो हमें ये मालूम होता है कि बायोकेमिस्ट्री को हम बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस विद इन एंड रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोलॉजिकल केमिस्ट्री ये एक ऐसा मज़मून है जिसमें हम तमाम तरह के केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका तल्लक इंसानी ज़िंदगी यानी कि ज़िंदा रहने वाली चीज़ों के साथ होता है। उनके बारे में जो इल्म हासिल किया जाता है उनको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस विच टेक प्लेस इन टिश्यू सेल्स। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा मज़मून है जिसमें हम तमाम तरह के केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर हम इस मज़मून में तमाम तरह के मेटाबॉलिज़्म के बारे में पढ़ते हैं। अब ये मेटाबॉलिज़्म क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। जैसे ही इंसान कोई खुराक खाता है तो वो उसके मैदे में जाके हज़म हो जाती है। हज़म होने के बाद खाई हुई खुराक इंसानी खून के अंदर जज़ब हो जाती है जिससे इंसानी जिस्म को एनर्जी हासिल होती है। इस तमाम प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम इन तमाम बातों के बारे में पढ़ते हैं और खाई हुई खुराक से जो एनर्जी हासिल होती है वो कैसे हासिल होती है, फिर किस तरह से हमें एनर्जी मिलती है, इस तमाम प्रोसेस के बारे में भी हम इसी मज़मून में पढ़ते हैं। और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले खुलियात के अंदर मुकम्मल होता है। तो इस तरह से हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर तमाम तरह के केमिकल्स और उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में डिटेल के साथ पढ़ते हैं जो कि इंसानी खुलियों के अंदर रूह पज़ीर होते हैं। दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन द मटीरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म विच इज़ द बेसिस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। इंसानी ज़िंदगी हो या फिर वो जानवरों की ज़िंदगी हो या फिर वो पौधों की ज़िंदगी हो, यानी कि ऐसी तमाम चीज़ें जो कि ज़िंदा रहने की सलाहियत रखती हैं, उनके लिए खुलियों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तमाम तरह के जो केमिकल प्रोसेस हैं ये असल में इन खुलियों के अंदर ही पाए जाते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म असल में एक ऐसे ज़रे को कहा जाता है जिससे ये ज़िंदगी वजूद में आती है। तो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा मज़मून है जिसमें हम तमाम तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म जैसे छोटे से खुलिये के अंदर
واقع ہوتے ہیں. As long as these reactions take place in an organized form, we remain healthy. اگر یہ تمام طرح کے کیمیکل ریئیکشنز صحیح طرح سے اپنے صحیح طریقہ کار کے مطابق چلتے رہیں تو انسان صحت مند رہتا ہے. The moment there occurs disorganization in these reactions, we fall ill or even die. اور اگر ان تمام کیمیکل ریئیکشنز کے اندر کسی نہ کسی طرح سے کوئی تبدیلی رونما ہو جائے تو پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے یا پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. Much of the biochemistry deals with the structures, functions and interactions of biological macromolecules such as proteins, nucleic acids, carbohydrates and lipids, which provide the structure of cells and perform many of the functions associated with life. بایوکیمسٹری جو کہ ایک مضمون کا نام ہے جس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں ہم ایسے تمام کیمیکلز کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو بایوکیمسٹری جس کا تعلق کیمیکلز کے ساتھ ہے تو ہم اس مضمون میں ان تمام کیمیکلز کی ساخت، وہ کیمیکلز کیا کام سر انجام دیتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان تمام کیمیکلز کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے ان کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ اسی مضمون میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیمیکلز انسانی جسم میں پائے جانے والے بڑے بڑے مالیکیولز کے ساتھ کس طرح سے ریئیکشن کرتے ہیں. ان تمام باتوں کو ہم اسی مضمون میں پڑھتے ہیں. بایولوجیکل میکرو مالیکیولز اصل میں ایسے مالیکیولز کو کہا جاتا ہے جن کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور ان کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر پروٹینز، نیوکلیک ایسڈز، کاربوہائیڈریٹس اور لپڈز وغیرہ. یہ تمام چیزیں جن کے نام ابھی میں نے لیے ہیں، یعنی کہ پروٹین، نیوکلیک ایسڈز، کاربوہائیڈریٹس اور لپڈز وغیرہ، یہ تمام چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر ہی انسانی خلیے کی ساخت بنتی ہے اور یہ تمام چیزیں مل کر ہی انسانی زندگی کو چلانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں. It is amazing to note that all the elements that collectively give rise to living organisms are by themselves inanimate. یہ تمام طرح کے ایلیمنٹس یعنی کہ جو عناصر ابھی ہم نے پڑھے ہیں جن کے نام پروٹینز، نیوکلیک ایسڈز، کاربوہائیڈریٹس اور لپڈز وغیرہ ہیں، جب یہ اکٹھے ہو کر تمام طرح کے صحیح طرح سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں تو تبھی انسانی زندگی اپنا کام کرتی ہے. یعنی کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے، اپنی زندگی کی تگ و دو کے لیے، روزانہ کی دوڑ کے لیے ان تمام عناصر کا صحیح طرح سے کام کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. However, when present in optimum amounts and in optimum combinations, they make life possible. انسانی زندگی تبھی ممکن ہے جب یہ تمام عناصر صحیح مقدار میں انسانی جسم میں پائے جائیں گے اور یہ صحیح طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو تبھی انسانی زندگی صحیح کام کرے گی. An Urdu poet, Birch Narayan Chakbat, a non-scientist, has best illustrated this in the following words. Compared to other biological sciences, biochemistry is quite young. ایک اردو کا شاعر جس کا نام برچ نریان تھا اور وہ کوئی سائنسدان نہیں تھا، یعنی کہ ان کا تعلق کسی بھی میڈیکل سائنسز کے ساتھ نہیں تھا، نہ ہی اس کا تعلق بایوکیمسٹری کے ساتھ تھا، لیکن اس نے بایوکیمسٹری کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ بایوکیمسٹری بہت ہی ینگ یعنی کہ جوان مضمون ہے باقی تمام طرح کی بایولوجیکل سائنسز سے ہٹ کر. یعنی کہ بایولوجیکل سائنسز کے اندر ہم جتنے بھی مضامین پڑھتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر اناٹمی، فزیالوجی، مائکروبیالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ باٹنی اور زولوجی وغیرہ، ان تمام کی نسبت بایوکیمسٹری
بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور یہ بہت ہی جوان قسم کا مضمون ہے۔ This is because investigators in this field had to wait for the developments to take place in other branches of chemistry, that is, inorganic, organic and physical. Investigators سے مراد سائنسدان ہیں جن کا تعلق کیمسٹری اور جن کا تعلق بایو کیمسٹری جیسے مضامین کے ساتھ ہے۔ دونوں سائنسدان جن کا تعلق کیمسٹری سے ہو یا پھر بایو کیمسٹری سے ہو، وہ اسی انتظار میں ہیں کہ کیمسٹری کی دوسری شاخیں، جس میں مثال کے طور پر ان آرگینک کیمسٹری جس کو ہم غیر نامیاتی کیمسٹری کہتے ہیں، آرگینک کیمسٹری جس کو ہم نامیاتی کیمسٹری مضمون کہتے ہیں، اور فزیکل کیمسٹری جس کا تعلق چلتی پھرتی زندگی کے ساتھ ہے، ان تمام شاخوں کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے اور یہ جانا جائے کہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ It is only in the second half of the 20th century that biochemistry that started as an offshoot of physiology emerged as an independent discipline۔ 20ویں سینچری کے تقریباً آدھے گزر جانے کے بعد بایو کیمسٹری کو فزیالوجی سے مکمل طور پر علیحدہ کر لیا گیا، کیونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بایو کیمسٹری خود ایک مضمون ہے اور فزیالوجی خود ایک مضمون ہے۔ بایو کیمسٹری کے اندر ہم ایسے تمام کیمیکلز کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اور فزیالوجی ایک ایسا مضمون ہے جس میں ہم انسانی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس سے تعلق رکھنے والے تمام اعضاء جو کہ صحیح حالت میں پائے جاتے ہیں وہ کس طرح سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، ان تمام باتوں کو ہم فزیالوجی کے اندر پڑھتے ہیں۔ بعد میں 20ویں سینچری کے بعد ان دونوں مضامین کو مکمل طور پر علیحدہ علیحدہ اہمیت دی گئی کہ یہ دونوں مضامین علیحدہ ہیں اور یہ اپنی اپنی جگہ پر کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ان دونوں کا آپس میں ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ انسانی فزیالوجی تب تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس کے جسم میں موجود بایو کیمسٹری صحیح طرح سے کام سر انجام نہیں دے گی۔ In 21st century, it is one of the most dynamic science whose frontiers are expanding at a fantastic rate۔ اور 21ویں سینچری کے اندر اس مضمون کو اپنی ایک اہمیت دے دی گئی، کیونکہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کی اپنی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کے اندر ہم بہت ساری باتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی سائنس ہے جس کے اندر ہم غوطہ کھاتے ہیں تو پھر ہم اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اندر ہمیں جاننے کے لیے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ This great leap forward in biochemistry has been of enormous help in providing explanations for the mechanism of many physiological processes which were hitherto unknown or were shrouded in mystery۔ بایوکیمسٹری خود ایک ایسا مضمون ہے جس کا تعلق فزیالوجی کے ساتھ بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسانی زندگی یا انسانی جسم تبھی صحیح طرح سے کام کر سکتا ہے جب تک اسے انرجی حاصل ہوگی، اور یہ انرجی کیسے حاصل ہوگی، اس کو اسی مضمون یعنی کہ بایو کیمسٹری کی بدولت ہی ملے گی، کیونکہ جب تک انسانی جسم کام کرتا رہے گا تو اس کے اندر موجود تمام طرح کے کیمیکلز اس کو انرجی دیتے رہیں گے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جسم کو زندہ رہنے کے لیے بایو کیمسٹری کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ What is biochemistry used for؟ بایو کیمسٹری کیا ہوتی ہے، یہ کیسا مضمون ہے، یہ تمام باتیں تو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بایو کیمسٹری کا استعمال کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ مضمون کیوں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم سلائیڈ کو بھی ریڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر لکھا ہے بایو کیمسٹری از یوز ٹو لرن اباؤٹ دا بایولوجیکل پروسیس وچ ٹیک پلیس ان سیلس اینڈ آرگنزم۔ بایو کیمسٹری ایک ایسا مضمون ہے
جس میں ہم انسانی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام کیمیکلز، تمام بایولوجیکل پروسیس کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ انسانی خلیوں اور انسانی اعضاء کے اندر وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پر لکھا ہے بایو کیمسٹری میں بی یوز ٹو اسٹڈی دا پراپرٹیز آف بایولوجیکل مالیکیولز فار اے ورائٹی آف پرپسز۔ بایو کیمسٹری ایک ایسا مضمون ہے جس میں ہم انسانی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام مالیکیولز کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی پراپرٹیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان مالیکیولز کا انسانی جسم پر کیا مقصد ہے، یہ تمام باتیں ہم اسی مضمون میں ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، a biochemist may study the characteristics of the keratin in hair so that a shampoo may be developed that enhances curliness or softness۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک بایو کیمسٹ، اب یہ بایو کیمسٹ کیا ہوتا ہے؟ بایو کیمسٹ اصل میں ایک ایسے سائنسدان کو کہا جاتا ہے جس نے بایو کیمسٹری کو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے، تو اس شخص کو ہم بایو کیمسٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بایو کیمسٹ جو کہ بالوں کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ بالوں کے اندر ایک خاص قسم کی پروٹین پائی جاتی ہے جس کو ہم کیراٹن کہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے بالوں کے اندر، یہ تمام باتیں ہمیں ایک بایو کیمسٹ ہی بتاتا ہے تاکہ اس کے مطابق ہی ایک شیمپو بنایا جائے کہ وہ انسانی بالوں کو نرم کر سکے، انسانی بالوں کو خوبصورت اور گنگرالا بنا سکے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہمیں بالوں کے اندر پائے جانے والی پروٹین جس کا نام کیراٹن ہے اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہے بایو کیمسٹ فائنڈ یوزز فار بایو مالیکیولز۔ بایو کیمسٹ ایسے سائنسدان ہوتے ہیں جو کہ بایو کیمسٹری کے بارے میں بہت ہی گہرائی کے ساتھ علم رکھتے ہیں، اور یہی سائنسدان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسانی جسم میں پائے جانے والے مالیکیولز کا انسانی جسم پر کیا اثر ہوتا ہے اور وہ کیوں پائے جاتے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر بایو کیمسٹ میں یوز سرٹن لپڈز ایز اے فوڈ ایڈیٹو، جیسے کہ ایک مثال کے طور پر ایک بایو کیمسٹ جو کہ چکنائی کے بارے میں جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تو یہی ہمیں سائنسدان بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی خوراک کے اندر ضرور چکنائی کو شامل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، بایو کیمسٹ کین ہیلپ سیلز ٹو پروڈیوس نیو پروڈکٹس۔ بایو کیمسٹ ایسے سائنسدان کو کہا جاتا ہے جو کہ بایو کیمسٹری کا علم رکھتے ہیں۔ یہ سائنسدان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پرانے خلیوں سے نئے خلیے بنائے جا سکتے ہیں۔ جین تھیراپی از ود ان دا ریلم آف دا بایو کیمسٹری۔ جین تھیراپی ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ہم جینز کی صحیح طرح سے ترتیب کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بایو کیمسٹری کے دائرہ میں ہی آتی ہے۔ دا ڈیولپمنٹ آف بایولوجیکل مشینری فالز ود ان دا ریلم آف دا بایو کیمسٹری۔ انسانی زندگی جو کہ ایک مشین کی طرح ہی ہے، یہ کس طرح سے کام سر انجام دیتی ہے، یہ بھی بایو کیمسٹری کے دائرے میں ہی آتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے بایو کیمسٹری ہیز بین ایکسپلیننگ دا میکینزم آف مینی فزیولوجیکل پروسیس وچ وار ان نون ان مسٹری۔ بایو کیمسٹری ایک ایسا مضمون ہے جو کہ ہمیں تمام طرح کے فزیولوجیکل پروسیس کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا پروسیس جو کہ پہلے کوئی سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ یہ کس طرح سے کام سر انجام دیتے ہیں، یہ تمام طرح کے پروسیس ہمیں بایو کیمسٹری نے آسانی کے ساتھ سمجھا دیے ہیں۔ ان فزیولوجیکل پروسیس سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل میں ایسے پروسیس کو کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم کھائی ہوئی خوراک سے انرجی حاصل کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ کھائی ہوئی خوراک انسانی خلیوں میں جا کر اپنا کام سر انجام دیتی ہے۔ یہ تمام طرح کے میکانزم اور اس سے تعلق رکھنے والے تمام میکانزم ہمیں بایو کیمسٹری نے آسانی کے ساتھ
سمجھا دیے ہیں۔ 6 نمبر پر آتا ہے ادر میڈیکل سائنسز دیٹ از فزیولوجی، فارماکولوجی، بیکٹیریولوجی اینڈ پیتھولوجی اینڈ ایون تھراپیوٹکس have also greatly benefited from new discoveries in biochemistry۔ تمام ادر میڈیکل سائنسز جیسا کہ مثال کے طور پر فزیولوجی ایک ایسے مضمون کو کہا جاتا ہے جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انسان کس طرح سے صحیح کام سر انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد فارماکولوجی، یہ ایک ایسا مضمون ہے میڈیکل سائنسز میں جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اگر انسان بیمار ہو جائے یا پھر کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ کس طرح سے دوائیوں کی مدد سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بیکٹیریولوجی، یہ اصل میں مائکروبیولوجی کی ہی ایک برانچ ہے جس میں ہم صرف اور صرف بیکٹیریا کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کو ہم بیکٹیریولوجی کہتے ہیں۔ اینڈ پیتھولوجی ایک ایسا مضمون ہے جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اگر انسانی زندگی پر کوئی بیماری آ جائے تو وہ بیماری کس طرح سے آتی ہے اور یہ بیماری کس طرح سے انسانی جسم کو خراب کرتی ہے اور انسان کی فزیالوجی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، یہ تمام طرح کی باتیں ہم پیتھولوجی کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایون تھراپیوٹکس کہا جاتا ہے علاج معالجے کو، کہ اگر انسان بیمار ہو جائے تو وہ علاج معالجے سے کس طرح سے صحیح ہوتا ہے، اس کو ہم تھراپیوٹکس کہتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر بات کریں گے کہ بائیو کیمسٹری کا ان تمام میڈیکل سائنسز کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تمام طرح کی یہ میڈیکل سائنسز جن کے نام ہم نے ابھی پڑھے ہیں، ان کا بائیو کیمسٹری کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اگر بائیو کیمسٹری نہ ہوتی تو ان مضامین کو ہم صحیح طرح سے جان نہیں سکتے تھے، ہم کسی بھی طرح سے انسانی زندگی پر اثر انداز ہونے والے کیمیکلز کو نہیں جان سکتے تھے، ہم نے کون سی دوائی بنانی ہے ہم یہ نہیں جان سکتے تھے۔ بائیو کیمسٹری ہی ایک ایسا مضمون ہے جس نے ہمیں یہ بتایا ہے، اور اسی مضمون کی وجہ سے باقی تمام طرح کی میڈیکل سائنسز کو بہت ہی زیادہ فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ All these medical sciences have contributed to the great strides made in medicine, and a major part of the credit goes to the biochemistry۔ یہ تمام میڈیکل سائنسز جو کہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے کام سر انجام دے رہی ہیں، خاص طور پر اگر ادویات کی بات کی جائے کہ کون سی دوائی بنانی ہے، کس مقصد کے لیے بنانی ہے، اس تمام طرح کی ادویات کا جو انحصار ہے وہ بائیو کیمسٹری پر ہی ہوتا ہے، اور بائیو کیمسٹری ہی ایک ایسا مضمون ہے جس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ہمیں یہ تمام طرح کی ڈیٹیل بتاتا ہے کہ انسانی جسم کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس میں کون کون سے کیمیکلز پائے جاتے ہیں، انسان کو کیا خوراک کھانی ہے، کیا نہیں کھانی، کتنی کھانی ہے، یہ تمام باتیں ہمیں یہی مضمون بتاتا ہے، اور یہ تمام طرح کا کریڈٹ بھی اسی مضمون کو جاتا ہے۔ نمبر 7، بائیو کیمسٹری ہیز assumed an increasingly important role in various branches of medicine۔ بائیو کیمسٹری ایک ایسا مضمون ہے جس کا ریلیشن بہت ہی زیادہ میڈیکل سائنسز کے ساتھ گہرا ہے، خاص طور پر اگر ادویات کی بات کی جائے یا پھر ادویات کے ساتھ تعلق رکھنے والی شاخوں کی بات کی جائے تو ان تمام کا بھی بائیو کیمسٹری کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ A biochemist have frequently been called upon to provide the special techniques and knowledge to the solutions of clinical problems۔ بائیو کیمسٹ جو کہ بائیو کیمسٹری کا علم رکھتے ہیں، یہ سائنسدان ہمیں خاص طور پر جو کلینکل پرابلمس ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو گیا ہے، اس کی بیماری کی وجہ جاننی ہے، یا پھر اگر اس کو دوائی دینی ہے تو کون سا طریقہ کار استعمال کرنا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر بائیو کیمسٹ بہت ہی اہمیت اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ ایک تو وہ علم دے رہے ہیں، ان پرابلمس کا حل بتا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیں ایک ایسے آلات کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے کلینکل مسائل کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، biochemical investigations can lead quite directly to the suggestions of the remedies۔ بائیو کیمسٹری ایک ایسا مضمون ہے جس کے اندر ہم تمام طرح کے کیمیکلز کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بار بار ہم کیمیکلز کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر انسانی جسم میں پائے جانے والے وٹامنس۔
اگر انسانی جسم میں وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے یا پھر زیادتی ہو جاتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں کوئی نہ کوئی بیماری وجہ بن جاتی ہے۔ تو بائیو کیمسٹری ایک ایسا مضمون ہے جو کہ ہمیں ان کا علاج بھی بتاتا ہے کہ اگر کمی ہو گئی ہے تو آپ نے کس طرح سے اس کو صحیح کرنا ہے، یعنی کہ ہمیں کچھ خاص قسم کی ریمیڈیز بتائی جاتی ہے جن کو ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے یا پھر اپنی خوراک کے ذریعے ہی ان کو صحیح کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل دا ڈسکوری آف اسپیسیفک بایوکیمیکل ڈیفیشنسیز ان ریکٹس، جیسا کہ مثال کے طور پر کچھ چیزوں کی کمی کی وجہ سے کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس میں پہلی بیماری ہے ریکٹس۔ ریکٹس ایسی بیماری کو کہا جاتا ہے جس کے اندر خاص طور پر بچوں میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، ان کی ہڈیاں صحیح طرح سے بن نہیں پاتی۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا تبھی ممکن ہے جب انسانی جسم کے اندر کیمیکلز کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر لکھا ہے پلیگرا۔ پلیگرا ایک ایسی بیماری کو کہا جاتا ہے جو کہ وٹامن کی کمی سے ہوتی ہے، خاص طور پر وٹامن B3 جس کو نائسن کہا جاتا ہے، اس کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے جس کو ہم پلیگرا کہتے ہیں۔ اس بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کی جو جلد ہوتی ہے وہ سوج جاتی ہے، انسان کو ہر وقت متلی آتی رہتی ہے، وہ بھولنے کی چیز یعنی کہ اس کے اندر جو چیزیں وہ یاد کرتا ہے اس کو یاد نہیں ہوتی بلکہ اس کو بھول جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم پلیگرا جیسی بیماری کے اندر رکھتے ہیں اور یہ وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور وٹامن کیا ہے؟ کوئی کیمیکل ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھا ہے بیری بیری۔ یہ بھی ایک بیماری کا ہی نام ہے اور یہ بھی وٹامن B1 کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وٹامن B1 کو ہم تھائمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بیماری ہے اسکروی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اور یہ وٹامن C کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اینڈ پرنیشیس انیمیا۔ پرنیشیس انیمیا کہا جاتا ہے خون کے اندر، یعنی کہ اگر انسانی جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے یا خون کے اندر پائے جانے والے کیمیکلز کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم پرنیشیس انیمیا کہتے ہیں۔ لیڈ ریپیٹلی ٹو دا سکسیسفل تھراپی فار اے ریشنل میتھڈ۔ اگر انسانی جسم میں ان تمام بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، یعنی کہ انسانی جسم میں کسی نہ کسی کیمیکل کی کمی ہو جاتی ہے اور اس سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو ہمیں بائیو کیمسٹری ہی یہ بتاتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے اپنی خوراک کی مدد سے صحیح کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، دا بائیو کیمسٹ ہیز پرووائڈیڈ vitamins and hormones in pure conditions and has aided in the preparation of vaccine, antitoxins, سیرا سٹرس۔ بائیو کیمسٹ ایسے سائنسدان کو کہا جاتا ہے جو کہ بائیو کیمسٹری جیسے مضمون کا علم رکھتے ہیں، اور یہ سائنسدان ہمیں صحیح طرح سے وٹامنس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں ہارمونز کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر انسانی جسم میں وٹامنس اور ہارمونز کی کمی ہو جائے تو اس سے کون سی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بائیو کیمسٹ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ویکسین کو تیار کر سکتے ہیں، آپ کس طرح سے اینٹی ٹاکسنس جو کہ ایک دوائی کا نام ہے آپ کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں، آپ کس طرح سے سیرا وغیرہ کو بھی تیار کر سکتے ہیں۔ دا فیلڈس آف انزائم انہیبیٹرز، ریکمبیننٹ DNA ٹیکنالوجی، جینیٹک انجینئرنگ اینڈ جین میپنگ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بائیو کیمسٹ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر اگر انزائمز کی کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے تو آپ کس طرح سے انزائمز کو صحیح کرنے کے لیے ادویات کا بنا سکتے ہیں۔ ان ادویات کو ہم انزائم انہیبیٹرز کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ DNA ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے اپنے آپ کو اور بیماریوں کو صحیح کر سکتے ہیں، اس طرح کی تمام ٹیکنالوجیز بھی ہمیں یہ بائیو کیمسٹ ہی بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جینیٹک انجینئرنگ اور جین میپنگ وغیرہ بھی یہی بائیو کیمسٹری ہمیں بتاتی ہے۔ نمبر 10، DNA پروفائلنگ
and cloning have opened a new era in medicine. अद्वियात जैसी जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है, एक नई फील्ड है, इसमें ये बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। इस मज़मून से हमें ये मालूम होता है कि किस तरह से डीएनए काम करता है और किस तरह से क्लोनिंग होती है। ये तमाम तरह की नई टेक्नोलॉजी अद्वियात के अंदर एक नई दुनिया बनाती है। लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, ही हैज़ प्रोवाइडेड अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल टेस्ट एज एड्स इन द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़। आखिर में बट नॉट कम अज़ कम, ये मज़मून हमें ये भी बताता है कि अगर इंसानी जिस्म में कोई बीमारी पैदा हो जाती है तो आप उस बीमारी को तशख़ीस करने के लिए किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, और ये टेस्ट तभी मुमकिन है जब आप किसी न किसी केमिकल का सहारा लेते हैं, और ये केमिकल हमें जो है वो मदद देते हैं कि हम इसकी मदद से टेस्ट परफॉर्म करें और किसी बीमारी की तशख़ीस को पूरा करके उस बीमारी के बारे में जान सकें। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 मुकम्मल हो गया है। दूसरी वीडियो के अंदर हम मज़ीद बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ इसको शेयर भी किया करें।